دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ غوثیہ احسن المدارس کے سٹیج پر استاذ الاساتذہ بحر العلوم ارشاد ملت حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد نقشبندی قدس سر العزیز کے فیوز و برکات کے زیر سایہ عرس مقدس کی اس نشست میں اور جامعہ غوثیہ احسن المدارس کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور ارشاد ملت قدس سر العزیز کے صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ مفتی محمد احسان الحق قادری صاحب، صاحبزادہ محمد اکرام الحق قادری صاحب، صاحبزادہ محمد عرفان الحق قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد عطا المصطفیٰ قادری صاحب آپ کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان گلشن اپنی بہاریں تقسیم کر رہا ہے۔ فضلاء علماء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ بندہ ناچیز حضور ارشاد ملت قدس سر العزیز کی علمی تحریک کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک جو ایک دیہات سے چلی ہے بڑے بڑے شہروں پہ اس کا راج نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس مرکز کا ایک خاص رنگ ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کی نسبت سے
मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की जो तहरीक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के फजल से इस मरकज़ का एक एक सिपाही आज भी सीना तान के महाज पे खड़ा है और बदअकीदगी के तूफानों के मुकाबले में चट्टानों का किरदार अदा कर रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ को मज़ीद उरूज अता फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु यहाँ से उलमाए हक़ की जो टीमें तैयार होकर निकल रही हैं अमली मैदान में, रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। चूँकि चंद दिन पहले ही शहीद नमूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का 7वां सालाना उर्स मुक़द्दस गुज़रा है। मैं उनकी शख्सियत पर चंद अशार पढ़ते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे चलाता हूँ, क्योंकि हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद आपने अडयाला जेल के अंदर जो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बंदा चूमते हुए बुलंद की थी, आज वो सदा अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से ज़ीशान गया। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। वक्त रुखसत लिए शहादत का उन्वान गया, भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। झूम के फंदा वो झूम के इतना बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत, चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया। आज हमारे सामने ये उलमाए किराम की जो टीम, एक नया दस्ता तैयार हुआ। अभी उलमा व मशाइख ने इनकी दस्तार फजीलत की और अल्लाह के फजल से शुरू से लेकर दौरा हदीस तक इन्होंने यहाँ तकमील की। जितने लोग मजमे में इनका दीदार कर रहे हैं और स्टेज पर मैं इबाना से एक हकीकत को सामने रखते हुए इन्हीं से अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं अन नज़्रु फिल मुसहफ़ इबादा, मुसहफ़ कुरान मजीद को देखना भी इबादत है। फिर फरमाते हैं वन नज़्रु इला रजुल मिन अहले सुन्ना,
الذی یدعو الی السنہ وینہا عن البدع عبادہ. ایک تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور دوسرا اس شخص کو دیکھنا عبادت ہے کہ جو عقیدے میں سنی ہو اور پھر لوگوں کو بدعت سے روکتا ہو اور سنت کی دعوت دیتا ہو. ہر عالم کی بات نہیں، سنی عالم. کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین. یہ بچے گھر سے نکلے تھے، اس وقت ان کا تعارف اور تھا، اور اس مرکز اہل سنت میں آئے. آج کیا شان ملی کہ جو ان لفظوں کے مطابق آج عقیدہ اہل سنت میں رہتے ہوئے عالم بن گیا ہے، اور یہ عزم رکھتا ہے کہ وہ سنت کی تبلیغ کرے گا اور بدعت کو روکے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے فرزند کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک تو مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی اولاد میں سے آج تک نہ کوئی حافظ بنا ہے، نہ قاری بنا ہے، نہ عالم بنا ہے، وہ آج ہی یہ نیت کر لیں کہ وہ اپنی نسل میں سے کم از کم ایک بچہ تو اس منصب کے لیے یہاں یا مدارس دینیا میں بھیجے گا جو اہل سنت کے مراکز ہیں، کہ ایک دن وہ ایسا سپوت بن جائے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت بن جائے. اور یاد رکھیں یہ جو شرط ساتھ لگائی گئی، سنی ہونا اور پھر دین کا مبلغ ہونا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. مستقبل کی خبر دیتے ہوئے یہ ساری کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر یوں ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے ہر صدی کو، ہر صدی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر ہفتے ہر دن کو، ہر گھنٹے ہر منٹ کو، ہر علاقے کو، اور وہ نگاہ جو قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی وہ غوثیہ احسن المدارس کے سٹیج کو بھی دیکھ رہی تھی. اور کائنات میں ہر سال جو نونہال علماء بنتے ہیں ان کو دیکھ رہی تھی. فرمایا کبھی بھی میری امت باج نہیں ہوگی، ہر دور میں اس میں میرے وارث پیدا ہوں گے، وہ عادل ہوں گے، اہل سنت ہوں گے. محض پڑھ جانا کافی نہیں، پڑھنے کے ساتھ اعتقادی عدل بھی ضروری ہے، اور اعتقادی عدل ڈھونڈنا ہو تو اسی کو ہی مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. کہیں ایک ظلم ہے، کہیں دو، کہیں 10، کہیں ظلم ہی ظلم، اور ظلمات بعضھا فوق بعض. مگر اہل سنت کا وہ مسلک ہے کہ رب ذوالجلال نے جس مسلک کو شروع سے ہی ہر طرح کی اعتقادی عدالت عطا فرمائی ہے. یہ پڑھ کے پھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ڈیوٹی یہاں صاحب لگائیں گے کہ کس جگہ پڑھانا ہے، کس جگہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، فتویٰ دینا ہے، خطابت کرنی ہے، امامت کرنی ہے. اور ایک دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین. فرمایا ہر دور میں میرے وارث پیدا ہوں گے جو معاشرے میں غالیوں کا مقابلہ کریں گے، غالی تحریف کریں گے. میرے وارث اس تحریف کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے، غالی دین بدلیں گے. میرے وارث بتائیں گے کہ اصل دین کون سا ہے. وانتحال المبتلین،
باطل پرست دین میں ہیلا سازیاں کریں گے، فرمایا ہر دور میں میرے ایسے وارث پیدا ہوں گے جو ان ہیلا سازیوں کا پردہ چاک کریں گے۔ اور وَتَعْبِيرَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا ہر دور میں کئی جاہل ایسے ہوں گے کہ جو من مانی تعویلیں کر کے دین بگاڑنا چاہیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی اندھیرا نہیں چھائے گا، ہر زمانے میں وہ شیر پیدا ہوتے رہیں گے جو جاہلوں کی تعویل کا پردہ چاک کر کے دین کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ڈیوٹی ہے ان فارغ التحصیل علماء کی، ہر عالم کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ سارے حضرات کی، کہ جس وقت کوئی نبوی مشن پہ چلتے ہوئے غالی کی تحریف کا مقابلہ کر رہا ہو، باطل پرست کی ہیلا سازی کا مقابلہ کر رہا ہو، جاہلوں کی تعویل کا مقابلہ کر رہا ہو، جو اس نیٹ ورک میں شریک ہوگا اور جو ان کے ساتھ معاون بن کے زمانے کے فساد کا مقابلہ کرے گا، رب ذوالجلال ہر اس بندے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرما دے گا۔ صرف پڑھنے پڑھانے کے مشن سے اس حد تک ہی وفا ضروری نہیں کہ علماء تیار کیے اور اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ نہیں، معاونین آگے جس منصب پر یہ فائز ہوئے ہیں اس کو نبھانے کے لیے انہیں تم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ ایک تو ہمارا مقابلہ ہے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر سے، یہود سے، نصارہ سے، دوسرا یہ جو تین محاذ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، دین میں تحریف کرنے والے اور دین میں غلط تعویلیں کرنے والے اور ہیلا سازی کرنے والے، جب ان میں سے کسی ایک کا بھی رد کیا جائے گا تو پھر وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، کیونکہ چور کی جب چوری پکڑی جاتی ہے اسے پکڑنے والے پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ علماء جب معاشرے میں غلط تعویلیں کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے تو لوگ ان کے درپے ہو جائیں گے، حملے کریں گے، گالیاں دیں گے۔ ایسے موقع پر اپنی زبان کے ایک جملے سے بھی اگر تم ان کی حمایت کر دو گے، ان کے معاون بن جاؤ گے، رب ذوالجلال تمہارا شمار بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مجاہدوں میں فرما دے گا۔ علماء کے لیے یہ ضروری ہے، سہولت تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، مقبولیت اور پاپولیرٹی متاثر نہ ہو، یہ ہر کوئی چاہتا ہے، مگر حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ اگر دین کو بچانا ہے تو پھر غالی کی تحریف کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر غالی کی تحریف کا مقابلہ نہیں کرو گے تو غالی آپ کو جلسے میں بھی بلائے گا، آپ کو نذرانہ بھی دے گا، اس کے مرید آپ کے معاون بھی بنیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے کہ بڑا تو اس لیے تھا کہ تجھے آنکھیں ملے، اور آنکھیں ملی ہیں تو جو نابینے کنویں میں گر رہے ہیں تم ان کو بچاؤ، اور تم نے خود نابینا ہونے کا انداز اختیار کر لیا۔ اگر مقبولیت کا مرض لگ جائے کہ بولنا نہیں ورنہ لوگ ہاتھ چومنے چھوڑ دیں گے، ورنہ لوگ ہم سے دور چلے جائیں گے، تو سب سے پہلے جنہیں راضی کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا کسی غالی کے لونڈے گالیاں دیں یا گولیاں ماریں، کسی جاہل کے مرید تمہارا گریبان پکڑے یا گریبان چاک کرے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ دین کا اصل چہرہ کس انداز میں لوگوں کے سامنے عیاں ہوتا ہے۔ الکفایہ کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 179 پر،
حضرت محمد بن بندار سباق جرجانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام احمد بن حنبل سے یہ کہا انہو لیشتد علی ان اقول فلان ضعیف و فلان کذاب. کہنے لگے امام آپ حدیث کے امام ہیں اور حدیث کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں پہ جرا کرنی پڑتی ہے. کہنا پڑتا ہے کہ فلاں کی بات مت سنو وہ کذاب ہے، فلاں کی بات مت سنو وہ ضعیف ہے. اس کے بغیر حدیث پڑھی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یا سچ کو پہچانا نہیں جا سکتا، کیونکہ چین آف اتھارٹیز سند پر بات ہوتی ہے. تو یہ صوفی صاحب محمد بن بندار کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ضعیف کہوں، میں کسی کو کذاب کہوں، میں کسی کو فضا کہوں، میں کہوں کہ فلاں کا حافظہ کمزور ہے، میں کہوں فلاں گھڑ لیتا ہے. امام میں صوفی مزاج بندہ ہوں، مجھ سے اس طرح کی یہ توڑنے والی باتیں نہیں ہوتی، میں تو جوڑنے والی ہی باتیں کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا تجھ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کذاب ہے، فلاں حدیث کا چور ہے، فلاں باتیں گھر لیتا ہے، یہ تجھ سے نہیں کہا جا سکتا. کہا میرا دل نہیں مانتا، میری طبیعت بڑی نرم ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا اذا سکت انت و سکت انا، فرمایا اگر تم بھی روزہ رکھ لو اور میں بھی روزہ رکھ لوں کہ بولنا نہیں، تم بھی چپ ہو جاؤ میں بھی چپ ہو جاؤں، کہ کسی کذاب کو کذاب نہیں کہیں گے، کسی جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہیں گے، کسی ضعیف کو ضعیف نہیں کہیں گے. تو پھر امام احمد بن حنبل کہنے لگے فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ. تو پھر جاہل بندے کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح کون ہے اور بیمار کون؟ جاہل کو تب پتہ چلے گا کہ تم بھی بولو گے میں بھی بولوں گا. فرمانے لگے تصوف تجھ سے مجھ میں پڑھ کے ہے، مگر ایک طرف یہ ہے کہ ہم اس تصوف کو سنبھال کے رکھیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ سرکار کی حدیث کی حفاظت کریں. اگر سچی حدیث کی حفاظت کرنی ہے کہ کھوٹی کھری میں نہ ملے، گڑی ہوئی بات سرکار کی طرف منسوب نہ ہو، سرکار کو غصہ نہ آئے کہ میری طرف گھڑی باتیں منسوب کی جا رہی ہے اور یہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ میں نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا جو ممبروں پہ دن رات میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے. تو سرکار کو کتنا غصہ آئے گا. فرمایا اس عالم پہ سرکار خوش ہوں گے جو دنیا کو بتا دے گا کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، فلانے گھڑی ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو پھر ضروری ہے کہ جرح و تعدیل میں وقت دو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، کذاب کو کذاب کہو. اگر دل کسی کا اس سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اگر کسی سے جڑے ہوئے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑتے ہیں تو چھوڑیں. اس واسطے کہ ایک طرف لوگوں کے دلوں کا معاملہ ہے کہ انہیں راضی رکھو اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا معاملہ ہے. تو مومن کبھی بھی عام لوگوں کی رضا کو اس ذات کی رضا پر مقدم نہیں کر سکتا. اس واسطے علماء حق کی یہ ڈیوٹی ہے کہ علماء حق یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ اب میں نے فلاں کو جو واقعتاً ایسا ہو اس کے لیے پھر بولنا پڑے گا. اور یہ بولنا آج کا ہی نہیں، ہمیشہ سے علماء حق کا وتیرہ آ رہا ہے. اس میں آج ہمارے لیے علماء تو یقیناً علماء ہیں، عوام کے لیے بھی اور کچھ علماء کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات نہیں کرنا چاہتا. مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
قدس سر العزیز، آپ کی تحقیق کی چند سطریں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو طویل جاہل کا راج ہے، جو غالی کی تحریف ہر طرف دندناتی پھر رہی ہے، اور جو باطل پرستوں کی ہیلہ سازی سے اہل سنت کا مسلک کٹ بٹ کیا جا رہا ہے، میری نہ مانو لیکن میرے امام کی تو مانو۔ اور اگر کسی کو ان سے بھی کوئی الرجی ہے تو پھر ہماری طرف سے وہ فارغ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا اسی سے تعلق ہے کہ جو آج بھی ہمارے اماموں کا جھنڈا تھامنے والا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو بعد میں آخر میں بیٹھے ان کو بھی آواز آ رہی، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت۔ ایک بیانیہ یہ ہے کہ اہل سنت محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے ایک فرقے سے ملتے ہیں، اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کسی دوسرے فرقے جیسے ہیں۔ ان کا دونوں سے اس طرح کی پارٹنرشپ ہے۔ کچھ لوگ اس بیانیے پر قائم ہیں، ہم اہل سنت و جماعت جو 14 صدیوں سے اس مسلک پہ آ رہے ہیں، ہمارا یہ اعلان ہے کہ اہل سنت خواہ عقیدہ توحید ہو، خواہ عقیدہ رسالت ہو، خواہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو، خواہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہو، اہل سنت و جماعت کا کسی کا فرما رکھی ہے۔ توحید و رسالت کے موضوعات ہم نے تفصیل سے بیان کیے۔ اس وقت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو اہل سنت کا دیگر مسالک سے ڈیفرنس اور فرق ہے، اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو، ہماری اولادوں کو پتہ نہ ہو، بچوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، روافض کا بھی دعویٰ ہے، تو ہمارا فرق کیا ہے؟ ہم کس وجہ سے رافضی نہیں، رافضی کس وجہ سے سنی نہیں؟ اور پھر خوارج اور نواسب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور ادھر سنی کہتا ہے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں شاید ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے۔ تو لازم ہے کہ بتایا جائے کہ سنی کی حب صحابہ یہ اور ہے، خارجی اور ناسبی کی حب صحابہ اور ہے، اور دونوں اطراف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ذہن میں رکھیے، محبت صحابہ بھی فرض ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی فرض ہے، مگر ان دونوں محبتوں کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دونوں محبتوں کی دو قسمیں ہیں، جن دو قسموں میں سے ایک قسم شریعت کے مطابق ہے، اس کو محبت شرعی کہا جائے گا، اور دوسری کو محبت غیر شرعی کہا جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحابہ کی محبت شرعی، دوسری صحابہ کی محبت غیر شرعی۔ تو سنی وہ ہے جو صحابہ سے وہ محبت کرتا ہے جو شرعی محبت ہے۔ خارجی ناسبی کی محبت تو کرتا ہے،
مگر وہ محبت نہیں کرتا جو شرعی محبت ہے، وہ محبت کرتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی میں اس پر دلیل دوں گا۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اہل بیت جس طرح صحابہ کی ہر محبت قبول نہیں ان کے بارے میں شرعی قبول ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو شرعی ہے وہ قبول ہے، اور جو محبت غیر شرعی ہے وہ قبول نہیں۔ تو اہل سنت جو محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو محبت شرعی کہا جاتا ہے، اور روافض جو کرتے ہیں اس کو محبت غیر شرعی کہا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ محبت روافض بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، ان کی محبت قرآن و سنت سے ٹھکرائی ہوئی ہے، ہماری محبت قرآن و سنت کی روشنی میں منصور ہے۔ صحابہ سے محبت خوارج اور نواسب بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ خوارج اور نواسب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت مردود ہے، اور اہل سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت مقبول ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنی کبھی بھی للچائی ہی نظر سے روافض کی طرف مت دیکھ، وہ محبت تو رجسٹرڈ ہی نہیں، وہ محبت تو منظور ہی نہیں، وہ محبت تو جنت کی ٹکٹ ہی نہیں، وہ محبت تو دین پہ حملہ ہے۔ اور سنی کبھی بھی خوارج اور نواسب کی جو صحابہ سے محبت ہے اس کو للچائی نظر سے مت دیکھ، وہ محبت مردود محبت ہے۔ جو محبت جنت کی ٹکٹ ہے صحابہ و اہل بیت کی محبت، اس محبت کا نام شرعی محبت ہے، جو اصولوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس پر فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی کہے گا تم اپنے منہ سے دعویٰ کر رہے ہو، وہ اپنے منہ سے دعویٰ کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے والی شرعی ہے، تم کہتے ہو ہمارے والی شرعی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق رکھ رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ یہ میں مکمل عبارت جو آدھے صفحے کی ہے اپنی تقریر میں اس کو ختم کر سکوں، اور یہ سارے علماء کا نصاب ہے۔ گلی گراس روٹس تک یہ بات جانی چاہیے، پھر کوئی بھٹک کے یوں نہیں ملے گا جیسے آج بہت سے لوگ محبت اہل بیت کی آڑ بنا کر رافضی ہو گئے، اور کل کچھ محبت صحابہ کی آڑ میں خارجی اور ناچبی جا گیا، ان کے چراگاہوں میں چلنے لگے۔ پہلے سے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں ان پر رشک کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ ان کے ہاں اندھیرا ہے اور اہل سنت کے ہر گھر میں سویرا ہے۔ اور اس میں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آپ بیان کریں، ہمیں ہماری پہچان ہونی چاہیے، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ اہل سنت شناسی ہے کہ سنی کو پتہ ہو کہ سنی کون ہوتا ہے، اور پتہ تب چلے گا جب ان سے ہمارا فرق ہم بیان کریں گے۔ ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے لیکن اپنا آپ تو واضح کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور یہ ہر خطیب کو اپنی مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ المعتمد المستند بناء نجات الابد، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حاشیہ ہے المعتقد پر۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، پہلی لائن،
ليس حب الصحابة لذواتهم ولا حب أهل البيت لأنفسهم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی لائن ہے. کتنے آستانے آج اس کے باغی ہیں، کتنے خطیب آج اس سے بغاوت کر چکے ہیں، کتنے پیر اور کتنے مولوی آج عملاً اس سے بغاوت کر کے دوسری طرف کھڑے ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لازم ہے، محبت صحابہ لازم ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم لازم ہے، مگر کون سی محبت؟ ہر محبت نہیں. کیسی محبت؟ کس شرط کے مطابق محبت؟ بات سوچنے کی ہے. نماز کی فضیلت صرف بیان کرتے رہیں اور شرطیں کبھی بیان نہ کریں تو لوگ کیا نماز مقبول پڑھ سکیں گے؟ کوئی قبلے سے منہ ہٹ کے پڑھ رہا ہو، کوئی کپڑے اتار کے پڑھ رہا ہو، کوئی وضو کے بغیر پڑھ رہا ہو، کہا جائے کہ نہیں شرطوں کو دیکھو. اور جواب ہے جب فضیلت بڑی ہے تو قبول ہی ہونی ہے، تو آپ اس کو عقل مند سمجھیں گے؟ بولو تو صحیح. فضیلت اپنی جگہ، شرطیں اپنی جگہ، محبت صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ، اس کی شرائط اپنی جگہ، محبت اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ اور اس کی شرائط اپنی جگہ. پہلی شرط یہاں بیان ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی ایک صحابی کی محبت بھی اس صحابی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. کسی صحابی کی محبت جو ہم پہ فرض ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے، سارے بولو، ذات کی وجہ سے. کسی بھی صحابی کی محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، سرکار سے ہٹ کے علیحدہ کہ چونکہ اس کا خاندان فلاں ہے، چونکہ اس کی شکل ایسی ہے، چونکہ اس کا قد ایسا ہے، چونکہ یہ فلاں بن فلاں ہے. سرکار سے ہٹ کر کسی بھی صحابی کی محبت امت پر فرض نہیں. سرکار سے ہٹ کے کیسے فرض ہے؟ کہا بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر ہو، حضرت فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت مولا علی ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہر صحابی کی محبت سرکار کی نسبت سے ہے، سرکار کے صدقے ہے، سرکار کے طفیل ہے، سرکار کی وجہ سے ہے. یعنی صحابہ سے پیار ہم پہ فرض ہے. کیوں؟ کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس سے ہٹا کر علیحدہ کوئی وجہ بیان کی جائے تو پھر وہ محبت غیر شرعی ہوگی. محبت شرعی سرکار کی نسبت والی ہے. یہ پہلا حصہ ہے. ساتھ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان نفوس قدسیہ میں سے ہر ایک کی محبت فرض ہے، مگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کی بھی محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، نسبت سرور کائنات کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کے عظمت رسول کے ہر صحابی نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اب جس کو بھی نسبت حاصل ہے، نسبت آل رسول، نسبت اصحاب رسول، یہ قانون دونوں جانب برابر ہے، لیکن آج آدھے لوگ اس سے ٹوٹے ہیں کہ صحابہ کی جانب تو قانون مانتے ہیں کہ صحابہ کا پیار ان کی اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے، مگر آل کی طرف کہتے نہیں ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ یہ اپنی وجہ سے ماننا یہ روافض کا عقیدہ ہے، 14 صدیوں میں روافض کا رہا ہے، اور یہ وہ سبب ہے جو روافض نے کہا تھا کہ وحی لاتے ہوئے جبریل سے غلطی ہو گئی تھی معاذ اللہ۔ جدا مانے تو پھر انہیں یا تو نبیوں کے برابر مانا جاتا ہے یا نبیوں سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور اہل سنت کے مسلک میں یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس واسطے ہمارا مسلک یہ ہے کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی محبت فرض ہے، مگر وہ محبت جو شرعی ہو۔ شرعی محبت کون سی ہے؟ اس کی پہلی یہ شرط ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے ہو، سرکار کو سائیڈ پہ کر کے نہ ہو، سرکار کے صدقے ہو، سرکار کے طفیل ہو، سرکار کے واسطے ہو، تو یہ سنی ہے، کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شانیں گنی نہیں جا سکتی، مگر انہیں جو ملا ہے ماہ مدینہ کے صدقے ملا ہے۔ صحابہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑے مقام ہیں، مگر انہیں جو کچھ ملا ہے میرے نبی علیہ السلام کے صدقے ملا ہے۔ اس کے ساتھ اعلی حضرت فرماتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا، کہ جب نسبت ہوئی آل رسول، نسبت ہوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، فرض ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے پیار کرے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری چوائس یہ ہے، میں فلاں سے تو کروں گا، فلاں سے نہیں کروں گا، تو آج کہتے ہیں پھر پتہ چلا کہ وہ نبی پہ ایمان نہیں رکھتا۔ لفظ سنیے، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا۔ جمیعا کا تعلق آل سے بھی ہے، اصحاب سے بھی ہے، کہ اہل بیت کے ہر فرض سے واجب ہمارا فرض ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، فرض ہے کہ وہ آل کے ہر فرض سے محبت کرے، فرض ہے کہ وہ صحاب کے ہر فرض سے بھی محبت کرے۔ اور پھر فرما ومن ابغض بعضهم، جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، معاذ اللہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد میں سے کسی ایک فرد سے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے افراد میں سے کسی ایک فرد سے بھی جس نے بغض رکھا، اس پر کیا فتوہ لگے گا؟ فرمایا فتوہ یہ لگے گا ثابت انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بغض معاویہ کا مریض ہے، کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مریض ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بغض علی کا مریض ہے، کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مریض ہے۔ کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک سے بھی خدا نخواستہ کسی نے بغض رکھا، تو پھر ثابت ہوا انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عاشق رسول نہیں، وہ محب رسول نہیں۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا مزید جامع ہے، فرماتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم۔ اے علماء اپنے امام احمد رضا بریلوی کی بات سنو، فرمایا فلا نفرق بین احد منہم، ماننے میں، پیار کرنے میں
ہم حضرت صدیق اکبر اور حضرت امیر معاویہ میں فرق نہیں کرتے، درجے کا فرق علیحدہ، مگر لا نفرق بین احد منہم، آل کو ماننے میں آل کے ہر فرد کو مانتے ہیں، وہاں ہم فرق نہیں کرتے کہ فلاں کو تو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے۔ اور ساتھ مثال دی، فرماتے ہیں کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم، جس طرح ہم اللہ کے رسولوں میں ماننے میں فرق نہیں کرتے، درجے کا فرق تو ہے، بات ہو رہی ہے ماننے کی، درجے کا تو فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، رسولوں میں بھی فرق ہے، نبیوں میں بھی درجے کا فرق ہے، بعض سے افضل ہیں، مگر یہ فرق نہیں ہے کہ کوئی کہے میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، کوئی کہے نوح علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتا، نہیں، اگر مومن بننا ہے تو سب کو ماننا۔ تو محبت کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جیسے رسولوں کو مانتے ہوئے سب کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کا استثناء جو کرے گا ایمان نہیں ہوگا، ایسے ہی محبت میں ان سب کی محبت ضروری ہے، کسی ایک کی محبت کی نفی اور اس کا بغض رکھنا، فرمایا اس سے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا، وہ محب رسول نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات اس انداز میں بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر، اس کی وضاحت سے پہلے میں تھوڑی سی تفصیل اس طرح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ ذات کے لحاظ سے ماننا کیا ہے اور نسبت کے لحاظ سے ماننا کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے لحاظ سے ان کو ماننا یہ ایسے ہے کہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا سسر سمجھ کے مانا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی سمجھ کے مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھ کے مانا جائے، پیار کیا جائے، یہ ہے سرکار کی وجہ سے ماننا۔ اور اس سے ہٹ کے ماننا کیا ہے؟ انہیں ابن ابی قحافہ کی حیثیت سے مانا جائے، وہ ابن ابی قحافہ تو بالیقین ہے اور ابو قحافہ مسلمان بھی ہیں، مگر ہم پر جو ان کا ماننا لازم ہے وہ اس لیے نہیں کہ ابو قحافہ کے پتر کو مانو، اس لیے کہ اپنے نبی کے خلیفے کو مانو، اپنے پیغمبر کے صحابی کو مانو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو مانو۔ یعنی اگر یہ ساری چیزیں سائیڈ پہ کر کے صرف اس لحاظ سے مانا جائے تو ہوگا کہ یہ اس خاندان کا کوئی ووٹر سپورٹر ہے کہ ان کی وجہ سے مانتا ہے، اب جا کر پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ محبت ایک طرف رک جائے گی، چونکہ اس میں سرکار کا دخل نہیں ہے۔ جب سرکار کا دخل ہوگا تو پھر محبت ایک طرف نہیں رکے گی، اگر پہلے خلیفے کی ہوگی تو چوتھے کی بھی ہوگی، سسر کی ہوگی تو داماد کی بھی ہوگی، اس واسطے وہاں سرکار کی وجہ سے پیار شریعت چاہتی ہے تاکہ دھڑا بندی نہ ہو، سینے جدا نہ ہو، ایک ہی سینے میں دونوں پیار ہو۔ وہ تب ہوگا جب سبب ایک ہوگا۔ یہ ساری عمر پڑھتے رہے ہو، سبب متحد ہو تو مسبب بھی متحد ہوتا ہے۔ رافضی، خارجی، ناصری، وہاں محبت ٹکراتی ہے، محبت صحابہ کی آج کے ساتھ، آج کی محبت صحابہ کے ساتھ، کیوں؟ وہاں انہوں نے سبب جدا جدا مانے ہیں اور سنی کے سینے میں اکٹھی رہتی ہے، اس واسطے کہ ان دونوں محبتوں کا سبب سنی جدا نہیں مانتا، ایک مانتا ہے اور وہ ذات رسول علیہ السلام ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں،
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دو قسمیں، ایک ہے انہیں ابن ابی قحافہ سمجھ کے ماننا کہ مجبوری یہ ہے کہ چونکہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں ان کو مانے بغیر میں نہیں رہ سکتا، یہ غیر شرعی محبت ہے، اور دوسرا میرے نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں میں انہیں مانے بغیر نہیں رہ سکتا، سرکار دراز گوشت پہ بیٹھے ہیں تو ہم اس کے پاؤں چوم لیں اور ان کی پشت پہ بیٹھ کے غار ثور میں گئے، میں کیوں نہ ان کو مانوں؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش نظر رکھ کے یہ محبت شرعی ہے۔ تو جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دو قسمیں، ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی دو قسمیں بتائیں۔ ابھی میں عبارت پڑھوں گا کیسے۔ فرمایا ہے ایک ہے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ابی طالب سمجھ کے ماننا، اور ایک ہے خاتم النبیین کا بھائی سمجھ کے ماننا۔ اور جیسے وہاں ابن ابی قحافہ وہ محبت غیر شرعی تھی، ایسے یہاں ابن ابی طالب یہ محبت اس لحاظ سے غیر شرعی ہے، اگرچہ وہ بالیقین ابن ابی طالب ہیں، شرعی وہ ہے کہ جو ملا ہے مولا علی کو نبی کے در سے ملا ہے۔ اب عبارت سنو اعلیٰ حضرت کی، فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيًّا، جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کا تو دعویٰ کیا، وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيًّا، مگر مولا علی کی باری آئی تو اسے بیماری پڑ گئی، علی سے پیار نہیں کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سچا ہوتا تو پھر لڑتی نہ، یہ پیار سچا نہیں۔ من احب ابا بکر ولم یحب علی، اس کی ساتھ مثال بھی دی، ایسا کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کن نواسب والخوارج، اس کی یہ مثال ہے کہ جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا، حضرت صدیق اکبر سے پیار کا دعوے دار ہے، جیسے ناصری اور خارجی، اس کی کیا بیماری ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علما انہو انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ، فرمایا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر کے اپنی طرف سے مولا علی کے پیار سے پہلے ہی سکڑ گیا، ادھر پیار کا نعرہ لگا کے ادھر اس کے پیٹ میں مروڑ ہوا کہ مولا علی سے پیار نہیں کر سکا۔ میرے امام نے کہا محبت شرعی ہوتی تو کرتا، شرعی نہیں ہے، کیوں؟ فرمایا اس نے ابن ابی قحافہ سے پیار کیا ہے جسے مروڑ ہوا مولا علی کے پیار سے، اس نے ابوبکر صدیق کو ابن ابی قحافہ سمجھ کے پیار کیا ہے، نبی کا حبیب سمجھ کے پیار نہیں کیا، نبی کا وزیر سمجھ کے پیار نہیں کیا، نبی کا سسر سمجھ کے اور صحابی سمجھ کے پیار نہیں کیا، یہ غیر شرعی محبت ہے، لہذا ایک طرف رہ گئی دوسری طرف نہیں جا سکی، یہ ایک مثال واضح ہوئی۔ اب دوسری فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا، سینہ تھام کے بیٹھنا، وَلَمْ يُحِبَّ أَبَا بَكْرٍ، پر جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تو دعویٰ کیا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو سکڑ گیا، ان سے نہیں کر سکا، ایسا کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کر روافض، جس طرح کے روافض ہیں، یہ کیوں بیماری پڑی؟ کہتے علم انہو انما یحب ابن ابی طالب، یہ محبت آڑ اس لیے گئی کہ اس نے مولا علی کو سرکار کا بھائی سمجھ کے نہیں مانا،
ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے مانا. یہ سنیت اور رفض کا فرق ہے. جو سید یہ بات برداشت کرے سمجھو یہ سنی ہے، اور اگر نہیں تو پھر کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے. اعلی حضرت نے لکھا، میں پیش کر رہا ہوں، یہ فرق ہے. آج تفضیلی ٹولے کو عبارت سامنے ہے، اپنے آپ کو پیش کرے اعلی حضرت کی عدالت میں. اور میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نسب بیان کرتے ہیں، ہمیں آگے نبی کا نام ہی نظر نہیں آتا، ابو طالب کا نام نظر آتا ہے. کیا وہ اس میں حق کا بات ہے؟ ومن احب علی ولم یحب ابا بکر کر روافض. کیونکہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں، سنی آل سے کیسا پیار کرتا ہے اور رافضی کیسا کرتا ہے. ہمارا ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا آل والا پیار صحابہ سے جمع نہیں ہوتا، ہمارا آل والا پیار صحابہ سے جدا نہیں ہوتا. سنی کا فرق یہ ہے، اگر کوئی اہل بیت اطہار کو ان کی ذات کی وجہ سے مانے، سرکار سے ہٹ کے، تو رافضی بنتا ہے. اگر صحابہ کو ان کی ذات کی وجہ سے مانے، سرکار سے ہٹ کے، تو خارجی بنتا ہے. اگر صحابہ اہل بیت کو نسبت مصطفیٰ سے مانے تو سنی بنتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جنتی جنتی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احب علی ولم یحب ابا بکر کر روافض علم انہ انما یحب ابن ابی طالب. دو قسمیں بنا دی کہ مولا علی کا ایک پیارا ابن ابی طالب ہونے کے لحاظ سے، اور یہ شرعی نہیں. دوسرا پیار ہے اخ رسول ہونے کے لحاظ سے، وہ شریعت مانگ رہی ہے. انما یحب ابن ابی طالب، یہ جس کا پیار رک گیا، آگے صدیق اکبر کی طرف نہیں جا رہا، اس نے ابن ابی طالب کو تو مانا ہے. لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولیہ و نائبہ، اس نے سرکار کے ولی سے پیار نہیں کیا، سرکار کے نائب کے مولا علی کو نائب رسول سمجھ کے پیار نہیں کیا، مولا علی کو اخ رسول سمجھ کے پیار نہیں کیا. اور اگر ذات رسول کی وجہ سے دونوں طرف ہو تو پھر جھگڑا نہیں، پھر ایک ہی سینہ ہوتا ہے اور وہ سنی کا سینہ ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر آپ نے یہ شعر لکھا، میں بچپن میں پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. فرماتے ہیں گرفتار ابو بکر و علی تو چیدانی سر حق کے غافلی. اے گرفتار ابو بکر و علی، نہ دونوں فارغ ہو. کون کون؟ گرفتار ابو بکر بھی فارغ، گرفتار علی بھی فارغ. کس سے؟ حق کی گراؤنڈ سے فارغ. اے گرفتار ابو بکر و علی تو چیدانی سر حق کے غافلی. تجھے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، تو غافل ہے. کون گرفتار ابو بکر ہے؟ کون گرفتار علی ہے؟ رافضی ہے گرفتار علی، خارجی نافذیہ گرفتار ابو بکر، اور سنی ہے جو ہر سانس میں دونوں کا نام لیتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اپنی گفتگو اسی عبارت پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ دعوت فکر ہے پورے جنوبی پنجاب کو، پورے پاکستان کا پردہ چاک کیا ہے. اور جب تک جھکیں گے نہیں اس کے سامنے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بات لبیک. ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم عشق کی وادی کے 9 وارد مکی ہوتے، جو غازی صاحب کے زمانے سے ہمیں جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اگر ہم عشق کی وادی کے 9 وارد مکی ہوتے، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے. نصاب عاشقی میں یہ روا ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. اگر مسلک میں تبدیلی روا ہوتی دباؤ میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے. خطائے اجتہادی میں اگر بوئے گناہ ہوتی تو ہم فلفار ہی لفظ خطا تبدیل کر لیتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں تو ہم بھی سختیوں میں راستہ تبدیل کر لیتے. اگر دربار شاہی سے طریقت کی بہاریں ہیں کشیری فقر کا تم ضابطہ تبدیل کر لیتے. اگر جا بیٹھنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں تو پہلے ہی اکابر کا پتہ تبدیل کر لیتے. اور اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. بچپن سے مجھ کو ماں نے بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے. گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے. ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے. آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے. رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید. مینار پاکستان کے جلسے سے پہلی رات دیکھا کہاں تک شام غریبہ والے تھے. رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید. میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے. حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو. ابو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے. آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ادب کے ساتھ بیٹھے رہیے. مناظر اسلام